بآداب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بسر ساما مدد قبلہ مدد کعبہ مدد بغداد بلا افتاد کشتی مدد دنیا معین الدین کشتی پادری امنار غوث اعظم ظلم غمد شیخ احمد اغا قطب عالم ظلم محبت سے کہیں آمین حضرات محترم سر شام سے آپ یہ پروگرام جملہ اساتذہ اکرام کی صدارت و قیادت اور سرپرستی میں سماعت کر رہے ہیں مجھ سے قبل آپ نے عمدہ خطابات اور اچھے اشعار خوبصورت نظامتوں کے ساتھ سماعت کیے ہیں اور میرے بعد بھی آپ کو بہترین خطابات سماعت کرنے ہیں مختصر وقت کے لیے میں بھی آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں مجھے بھی سماعت کریں اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بابا جب اللہ رب محمد اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شعر منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں ایسا فرمائے سارے ولیوں کے
मकसद भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हज़रात मुकर्रम फिक्र नजर की जौलान का पर शब खून मारने के लिए जालिम और तागूती ताकतें हर दौर में मुतहर्रिक और सरगर्दा रही। कोई सा भी दौर हो, किसी का भी दौर आप उठा करके देखें तो हर दौर में आपको ये नजर आएगा कि हर दौर के अंदर जालिम ताकतें और कुव्वतें उस दौर के तरीके को मिटाने के लिए हम कोशिश करती रही। आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक को देखो, सहाबाए किराम के दौरे पाक को देखो, तो आपको पता ये चलेगा कभी मेरे आका की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में ईसाइयत का फितना उठता नजर आ रहा है, कभी यहूदियत का फितना उठता नजर आ रहा है, कभी कुफारे मक्का का फितना उठता नजर आ रहा है, यहाँ मुनाफिकत का फितना उठता नजर आ रहा है। आप आगे आगे के बढ़े तो आपको पता ये चलेगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में तारिकीन ज़कात का फितना उठता नजर आ रहा है, हजरत उमर के जमाने में फितने उठ रहे हैं, हजरत उस्मान के जमाने में फितने उठ रहे हैं, हजरत अली के जमाने में फितने उठ रहे हैं, लेकिन मुस्तफा ने और सहाबाए किराम ने अपने हुस्न अखलाक के जरिए, हिकमत अमली के जरिए तमाम फितरों की सरकूबी कर दी है और इस्लाम के झंडे को बुलंदो बाला कर दिया है। और आप आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा हज़रत हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन मेमनैन के जमाने में आप देखें तो यजीदियत का फितना उठता नजर आ रहा है। और ऐसे आलम में हज़रत इमाम हुसैन ने यजीदियत के फितने का जब सदरे पाप किया तो मैदान करबला की सरजमीन पर अपने कुंबे को, अपनी औलाद को कुर्बान करके तारीख को रकम कर दिया कि ऐसी तारीख जो करबला के अंदर पाई गई दुनिया के अंदर आपको ऐसी तारीख नजर नहीं आएगी। आखिरकार ये फितने उठते चले जा रहे हैं। एक दौर आ रहा है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का कि जिस वक्त में कुरान पाक को लोग मखलूक से तशबीह दे रहे हैं, कुरान मुक़द्दस को मखलूक बताना जा रहा है, तो इसी आलम में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी जान को कुर्बान करके कुरान मुक़द्दस की आन और शान को बचाया। आगे बढ़ो तो एक फितना उस वक्त उठा, वो फलासफा फलसफी हजरात का फितना उठा तो जिन्होंने अपने फलसफे की बुनियाद पर अक्ल को इस्लाम के मुकाबिल कर दिया और इस्लाम की अमलियात को, इस्लाम के रहमकाम और नजरियात को, इस्लाम की अफकार को अल्लाह अकबर उन्होंने के सामने हेज कर दिया और इस्लाम पर तनकीद का निशाना कसने लगे। तो इस आलम में अल्लाह ताला ने बगदाद की सरजमीन पर हजरत गौसे आज़म कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद सय्यदुल अज़ियाद सय्यदुल अस्याद मीरे मीरा हजरत गौसे आज़म को पैदा फरमाया कि जिस गौसे आज़म ने बगदाद की सरजमीन से अल्लाह अकबर तमाम के तमाम फलसफा के फितने का सत्य फाड़ दिया था और इस्लाम के झंडे को बुलंदो बाला कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, तमादे हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, तमादे हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अता मुस्तफा साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शम्स अहमद साहिब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उमर साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गौसे आज़म ने उलूम कुरान, इल्म तफसीर और दीगर उलूम व फनून को
فلسفے کے مقابل میں ترجیح دی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے علم کلام اور فلسفے کے تعلق سے کئی کتابوں کو حفظ کر لیا تھا، مجھے بڑی دلچسپی، بڑا لگاؤ، بڑی امنگ رہا کرتی تھی، بڑی دلچسپی رہا کرتی تھی، بڑا لگاؤ رہا کرتا تھا۔ ہر وقت میری زبان پر یا تو علم کلام ہوا کرتا تھا یا علم فلسفہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے درجنوں کتابوں کو حفظ کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے چچا حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں مجھے لے کر کے گئے اور حضرت غوث اعظم سے کہنے لگے، اے حضرت غوث اعظم، یہ میرا بھتیجا شہاب الدین سہروردی ہے، اے غوث اعظم، اس کو علم کلام سے، اس کو علم فلسفہ سے بڑا لگاؤ ہے، بڑا منع کیا کرتا ہوں کہ علم کلام کی طرف توجہ نہ دے، بڑا منع کیا کرتا ہوں کہ فلسفے کی طرف زیادہ توجہ نہ دے، لیکن میری مانتا ہی نہیں ہے، میری سنتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے کہا، اے حضرت شہاب الدین سہروردی، یہ بتاؤ کہ تم نے فلسفے میں کون کون سی کتابوں کو پڑھا ہے، علم کلام میں کون کون سی کتابوں کو یاد کیا ہے۔ حضرت سہروردی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت غوث اعظم کے سامنے کئی کتابوں کے حوالے پیش کر دیے، اے حضرت غوث اعظم، میں نے اس کو بھی پڑھا، میں نے اس کو بھی پڑھا۔ تو میرے غوث نے فرمایا، اے حضرت شہاب الدین سہروردی، یہ علم فلسفہ، یہ علم کلام اس وقت تمہارا برا ساتھی ہے۔ اگر تمہیں کسی سے دل لگانا ہے تو علم حدیث سے دل لگاؤ، علم قرآن سے دل لگاؤ اور علم نبی سے دل لگاؤ۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے میرے سینے پر اپنے دست مبارک کو پھیرا تو جتنا میرے سینے میں علم کلام اور علم فلسفہ موجود تھا سب کا سب غائب ہو گیا، میرا سینہ سادہ ہو گیا۔ اب میں نے ملاحظہ کیا کہ میرے غوث کی جب نظر پڑی تو میرا دل، میرا سینہ علم قرآن کا مدینہ بن چکا تھا، میرا دل علم حدیث کا گہوارہ بن گیا تھا۔ تو حضرت غوث اعظم نے زمانے کے اعتبار سے دیگر علوم و فنون کو ترجیح عطا فرمائی۔ یہ حضرت غوث اعظم کا عظیم کارنامہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ بھلائے بیٹھے ہیں۔ یہ مسلمانوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک و ذات پاک بلاد بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر بلاد عرب، بلاد عجم کے تمام فتووں کے جواب دیا کرتے تھے۔ اگر جواب فقہ حنفی کے تعلق سے آیا کرتا تھا وہ بھی دے دیا کرتے تھے، فقہ حنبلی کے تعلق سے آتا تھا وہ بھی عطا کر دیا کرتے تھے، شافعی کے حوالے سے آئے وہ بھی عطا کر دیا کرتے تھے۔ چاروں اماموں کے حضرت غوث اعظم فتوے دے دیا کرتے تھے۔ ایک فتویٰ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا کہ جس فتوے کا جواب نہ عرب کے کسی عالم کے پاس، نہ عجم کے کسی عالم کے پاس، نہ دیگر ممالک میں کسی انسان کے پاس اس فتوے کا جواب، لیکن جب غوث پاک کے سامنے وہ سوال پیش کیا گیا، سوال یہ تھا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دی، لیکن اس نے شرط کے ساتھ دی ہے، وہ شرط یہ لگاتا ہے کہ میری بیوی کو 3 طلاق جب تک کہ میں اللہ کی عبادت ایسے طریقے سے نہ کر لوں کہ عبادت کرنے والا پوری کائنات کے اندر تنہا میں رہوں۔ اگر ایسی حالت میں اور اگر میں نے عبادت نہ کری ایسی حالت میں کہ دنیا میں کوئی میری طرح عبادت نہ کر رہا ہو تو وہ میری بیوی کو طلاق۔ اللہ اکبر! تمام کے تمام بلاد عرب، بلاد عجم کے مفتیان اکرام حیران و ششدر ہے، اس کا جواب دیا جائے تو کیا دیا جائے؟ اگر جواب یہ دے
حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، نہ سوچا نہ کتابوں کی طرف رجوع کیا، بلکہ فوراً جیسے ہی سوال پیش کیا گیا جواب عطا کر دیا کہ طلاق اس کی بیوی پر نہیں پڑے گی جبکہ اس کو مکہ المکرمہ میں بھیجا جائے، مطاف کو خالی کرا لیا جائے، کوئی طواف کرنے والا دوسرا نہ ہو، بس یہی انسان طواف کرے تو ایسی یہ عبادت کرے گا کہ جس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کوئی شریک نہ ہو سکے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، فوراً بغداد کو چھوڑ کر کے مکہ پہنچ جایا کرتا ہے، وہاں پر طواف کیا، اس حال میں طواف کیا کہ دوسرا طواف کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو میرے غوث اعظم نے یہ فتویٰ دے کر کے ارشاد فرما دیا، ہمیں اور آپ کو یہ بات بتا دی گئی کہ غوث اعظم صرف کرامت کا نام نہ لے بلکہ غوث اعظم الموجود کے درجے کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کو محض ایک کراماتی ولی ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، بلکہ آپ حضرت غوث اعظم کی تصانیف کی طرف نظر ڈالیں تو حضرت غوث اعظم نے درجنوں کتابیں لکھی۔ ایک کتاب حضرت غوث اعظم کی جو مشہور زمانہ ہے بنیۃ الطالبین، اس کے علاوہ حضرت غوث اعظم نے سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ ایک میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفتح الربانیہ والفیض الرحمانیہ، درجنوں کتابیں، آداب السلوک والمتوسلین، غوث اعظم کی کتاب، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال الخاطر فی الظاہر والباطن کو تحریر فرمایا، تو ہمیں حضرت غوث اعظم کے کارناموں کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ اے مسلمانوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے کے اندر، پورے ہفتے میں 3 دن بعض و نصیحت کیا کرتے ہیں۔ ایک آپ کی نشست لگتی تھی جمعے کے دن صبح سے، دوسری نشست منگل کو لگا کرتی تھی شام کے وقت، تیسری نشست اتوار کو لگا کرتی تھی صبح سے۔ ہفتے میں یہ 3 دن غوث پاک نے اس بات کے لیے مقرر کر لیے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے گی، لوگوں کو درس دیا جائے گا، لوگوں کو سبق دیا جائے گا، لوگوں کو نصیحتیں دی جائیں گی۔ اللہ اللہ، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے جب دیکھا کہ میرے پاس لوگوں کا ہجوم چلا رہا ہے، لوگ مجھ سے تقریر کرنے کے لیے بولتے ہیں، لوگ مجھ سے واعظ و نصیحت کے لیے بولتے ہیں، تو حضرت غوث اعظم بیان فرماتے ہیں کہ میں جب میں وہاں کے فصحاء اور علماء کو دیکھتا تھا، وہاں کے فصیح و بلیغ افراد کو دیکھتا تھا تو میری زبان کانپنے لگتی تھی، میرا جسم تھر تھر کرنے لگتا تھا، میرے اندر ہمت و طاقت و قوت و پاور نہیں ہوا کرتا تھا کہ میں ان کے سامنے تقریر کر سکوں۔ لیکن حضرت غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، اسی شش و پنج میں سوچ و بچار میں نماز ظہر سے پہلے سو گیا اور ادھر میری قسمت کی معراج ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے اور کہنے لگے، اے تم قادر، تم لوگوں میں تقریر کیوں نہیں کرتے؟ انہیں میرے دین کو نہیں بتاتے، تم انہیں تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں، میں نے کہا میرے آقا و مولا، اے شمس دوحہ، اے بدر الدجا، اے نور الہدی، اے فتح الرسول، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں، میں ایک عجمی ہوں اور یہاں پر تمام کے تمام فصیح و بلیغ، تمام کے تمام فصحاء عرب موجود ہیں، میرے اندر طاقت نہیں کہ میں فصیح و بلیغ افراد کے سامنے تقریر کر سکوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، عبد القادر پریشان کیوں ہو، کھولو اپنی زبان، کھولو اپنا منہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے منہ کو کھولا تو مصطفیٰ کریم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا اور فرمایا، عبد القادر کل سے تقریر شروع کر دینا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، میں بیدار ہوا، نماز ظہر کا وقت ہوا، نماز ظہر پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے مدرسہ قادریہ کے اندر، بولو سبحان اللہ،
اعظم کا فیض ہے جامعہ پر، اور وہ فیض آپ کو بھی بصورت علم دین آپ کو بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے جامعہ قادریہ کے اندر لوگوں کا مجمع لگ گیا، بھیڑ لگ گئی، اور سب لوگ کہنے لگے غوث اعظم ہمیں باز کیجئے، ہمیں نصیحت کیجئے، ہمیں تقریر بیان کیجئے۔ اب حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے ان تمام لوگوں کو دیکھا پھر میرے اندر ہمت نہ رہی، زبان لڑکھڑانے لگی، دل کانپنے لگا، اللہ اللہ۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اس سلسلہ میں میری نظر پڑی کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے ہمارے بیٹے تقریر کرو۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے میں نے کہا اے حضرت علی، اے حضرت علی، اے داماد رسول اکرم، میرے پاس اتنی طاقت و ہمت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ میں باز و نصیحت کر سکوں۔ اور میرے حوصلے فرمایا کہ حضرت علی نے کہا اے عبد القادر اپنے دہنے مبارک کو کھولے، اپنے منہ کو کھولے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے منہ کو کھولا تو حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب میرے منہ کے اندر ڈالا اور کہا اے عبد القادر اب تقریر کرنا۔ لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں فوراً میں نے کہا اے حضرت علی، مصطفیٰ جان رحمت آئے تو انہوں نے 7 مرتبہ میرے دہن کے اندر اپنے لعاب مبارک کو ڈالا، لیکن آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ آپ بھی 7 کی مقدار پوری کر دیتے۔ تو حضرت علی نے کہا تھا اے عبد القادر سنو، وہ آقا ہے، میں خدا نہیں ہوں، وہ میرے سردار ہے، وہ میرے مالک ہے، میں ان کا مملوک ہوں، میں مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب مصطفیٰ نے 7 مرتبہ جھکا ہے تو وہ ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت علی کہ مصطفیٰ کی برابری کرنے کو اپنے لیے خلاف ادب سمجھ رہے ہیں، اور آج کی جماعتیں جو پیدا ہو چکی ہیں وہ مصطفیٰ کو اپنی طرح بشر کہے، عقل اور سمجھ لینی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جس زاویے سے دیکھیں اس زاویے میں غوث اعظم عرفہ و اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ اب حضرت غوث اعظم کے مریدین فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے، باز کرتے تھے تو مجمع کے اوپر ایسا سناٹا طاری ہو جایا کرتا تھا، اور جب غوث اعظم فرماتے تھے اب ہم قال کی طرف سے حال کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، قال کی طرف سے حال کی طرف آ رہے ہیں، تو غوث اعظم کے مریدین فرماتے ہیں کہ 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور جب مجمع ختم ہوا کرتا تھا تو آواز مجمع سے کسی کے چیخو پکار کی آیا کرتی تھی، کسی کی آہو پکا کی آیا کرتی تھی، کسی کی تصویر و تحریر کی آتی تھی۔ حضرت غوث اعظم کی جب مجلس ختم ہو جایا کرتی تھی تو نہ جانے کتنے لوگ اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے جنگلوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اور اسی مجمع سے 20 40 افراد کے جنازے اٹھتے نظر آتے تھے، جو خوف خدا بندی کی تاب نہ لا کر اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منتقل ہو جایا کرتے۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ سربلندی اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان عطا فرمائی۔ اے مسلمانوں، تو ہمیں اور آپ کو حضرت غوث اعظم کی صرف کرامت سن کر کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت غوث اعظم بہت بڑے کرامتی ولی تھے، بلکہ حضرت غوث اعظم کے مشن کو اپناؤ، حضرت غوث اعظم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، حضرت غوث اعظم کو اپنا ماڈل بناؤ، حضرت غوث اعظم کے نقش و قدم پر
تیرا کلمہ طیب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.